सर मेरा एक सवाल है जी। कि जैसे मौलाना ने मिसाल दी मौलाना रूमी की कि वो उन्होंने कहा कि मैं पहले पत्थर था, फिर दरख्त बना, फिर कीड़ा बना, इस तरह से। तो क्या ये आ, हमारे मजहब के लेवल्स नहीं है? जैसे कि हम लोग कई दफा उसको डिस्कस भी करते हैं कि जैसे उन्होंने कहा कि मैं बंदर बना। अब बंदर की खासियत क्या होती है कि वो सामने किसी को देख के इमिटेट करता है, नकल उतारता है। तो क्या वो शरीयत का लेवल नहीं है? बंदर बना, बंदर से इंसान बना, इंसान से फरिश्ता बना, तो शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्फत, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन। कन्फ्यूजन की बात नहीं है सलमान। हर चीज़ को बहुत सारे अलग अलग मिसालों से हम समझ सकते हैं। जिस तरह से एक बच्चा होता है, फिर एडोलेसेंट बनता है, फिर जवान होता है, फिर बूढ़ा हो जाता है। एक इंसान जो बच्चा होता है उसकी मिसाल पत्थर की सी है। फिर वो छोटा सा होता है, वो रेंगता है, उसकी मिसाल कीड़े की सी है। फिर वो खाता पीता है, उसकी मिसाल जानवर की सी है। फिर वो अपने माँ बाप जो करते हैं उसको नकल करता है, उसकी मिसाल बंदर सी है। फिर वो बड़ा हो जाता है, अकल वाला हो जाता है, उसकी मिसाल इंसान की है। अगर वो अच्छा इंसान बनता है तो उसकी मिसाल फरिश्ते की है। तो आपने देखा कि आप कहीं से भी इस मिसाल को ले सकते हैं। मज़हब से भी ले सकते हैं, एक इंसान से भी ले सकते हैं, और इंसान की आदतों से भी ले सकते हैं। इंसान की जो आदत है उससे भी आप उसकी मिसाल को ले सकते हैं। चूंकि ये मिसाल है तो मिसाल आप कहीं से भी ले सकते हैं। जी। थैंक यू सर। एक और चीज सर, अगर इजाजत हो, एक और चीज छोटी सी पूछनी थी जी। कि जैसे इस तरीके से अक्सर फरामीन में ये बहश्त का जब जिक्र होता है कि अच्छे अमाल करेंगे बहश्त में जाएंगे और जो भी नेमतें मिलेंगी, लेकिन अगर ये बिल्कुल बहश्त बिल्कुल कई दफा सेम लगती है जो कि दुनिया में है, इंसानी ख्वाहिशें हैं, इंसान ने खाली शरीयत फॉलो की, इंसान बहश्त में चला गया, बहश्त में भी वही ख्वाहिशें उसको थी, उन्हीं के लालच में गया। तो बहश्त और ये दुनिया क्या एक चीज है? मतलब क्या ये इल्यूजन है जो कि क्रिएट किया गया है हमारे लिए, या ये कुछ अलग है? जी, इसको एक बहुत अच्छी मिसाल से हम समझ सकते हैं कि एक बच्चा के जो मस्ती करता होता है तो उसका माँ बाप क्या कहते हैं, तुम अच्छे अमाल करो, यानी कि तुम मेरी बात मानो, मैं तुम्हें एक कैंडी दूंगा, एक टॉफ़ी दूंगा, कुछ चॉकलेट खरीद के दूंगा, मैं तुम्हें एक अच्छी चीज़ खरीद के दूंगा। और बच्चा फ़ौरन से अपनी मस्ती को छोड़कर जो माँ बाप कहते हैं वो करने लगता है, इस लालच में कि उसको कोई चीज़ मिलेंगी। तो इसके अंदर दो चीज़ें हमको पता चली इस हैबिट से, एंड दिस इज़ द ह्यूमन नेचर, ये इंसान की आदत के अंदर है। तो बच्चों को किसी चीज़ की लालच देकर अच्छे कामों की तरफ रागिब करना होता है। इसी तरह से जब हम शरीयत में होते हैं, हमारी मिसाल बच्चे सी है। तो हमको एक लालच दी गई, क्या उस बच्चे की पूरी ज़िंदगी का मकसद कैंडी होता है, टॉफ़ी होता है, कुकीज़ होता है, चॉकलेट होती है? नहीं, इसकी पूरी मिसाल। अब आज आप जब 30-40 साल के हो जाएं तो क्या मैं आपको कह सकता हूँ कि आप अच्छे अमाल करें, मैं आपको चॉकलेट दूंगा? आप मुझ पर हंसेंगे आप। इसी तरह से मज़हब के अंदर अगर जो हकीकत के अंदर है, जिस तरह से मंसूर था, जिस तरह से रूमी था, जिस तरह से पीर शम्स की मिसाल मौला ने दी, उसको आप कहें कि जन्नत, तो वो कहेंगे कि जन्नत की मुझे कोई लालच नहीं, मुझे जन्नत की कोई लालच नहीं, और ना ही दोज़ख की फिक्र है। क्योंकि अब वो बच्चा नहीं है कि जिसको ये फिक्र हो कि मेरी कैंडी चले जाएंगी या मुझे टॉफ़ी नहीं मिलेंगी। उसको कोई फिक्र नहीं होती है। ये मिसाल थी सिर्फ, ये बच्चों को समझाने के लिए एक बात कही गई है हमें जन्नत की। अब जन्नत जो है उसको भी हम नहीं समझे हैं। मुझे नहीं पता है कि आज हमारे पास कितना वक्त है कि मैं आपको जन्नत समझा सकूं। आप उसको एक साइड पे रखें और याद रखें, सवाल को लिख लें कि जन्नत क्या है। तो हम देखेंगे कि जन्नत कितनी किस्म की है, और आप हैरान हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे कि जन्नत
शरीयत के मकाम पर क्या है, तरीक़त के मकाम पर क्या है, हकीकत के मकाम पर क्या है, और मारिफत के मकाम पर क्या है। जी जी सर, थैंक यू। और कोई हमारी बहन भाई जो इस लाइन पर मौजूद है? सवाल अगर नहीं है तो जो बात आपकी समझ में आई वो भी आप बयान कर सकते हैं, ताकि मुझे पता चले कि ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि फरमान को समझना इतना आसान नहीं है। अच्छा, मुझे एक सवाल ये है कि मौला फरमा रहे हैं कि आप ख्याल करो कि फना हो जाए, तो अब फना कैसे हो सकते हो? अब वहां पहुंचने नहीं देते आपके गुनाह, तो हम अपने तरीके से तो कोशिश करते हैं कि कोई गुनाह ना हो, जी देखिए, लेकिन मौला कह रहा है कि आपके गुनाहों ने आपको कैद खाने में बंद कर रखा है। हाँ, तो हमारा जो मौला ने हमको फरमाया है कि अपने आप को, अपनी नफ्स को रोज़ाना टटोलें। सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि गुनाह क्या है। इसकी मिसाल नाचीज़ ने दी कि हम कहते हैं ये बात सच्ची है तो क्यों नहीं करें। आपने देखा हमने खुद ने अपने आप को गुनाह में डाल दिया ये कहते हुए। हम इस बात को भूल गए कि किसी की गिला गिबत नहीं करनी है। हमने अपने आप को एक एक्सक्यूज़ दिया कि बात सच्ची है तो करनी चाहिए। नहीं, ये बात दुरुस्त नहीं है। तो अपने आप पर नज़र रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एक दिन की 1 मिनट के अंदर समझने की कोशिश करते। आपने सुबह को उठे, आपने ख्याल किया कि आज मुझे ये खाना पकाना है, या मुझे ये काम करना है, मुझे इतने पैसे बनाने हैं। ठीक है ना, इसमें कोई बुराई थी? आप बोलेंगे नहीं, कोई बुराई नहीं है इसके अंदर। अब देखिए, आप अगर आप सोचते हैं कि मुझे जो खाना बनाना है, या मौला आज मैं वो खाना बनाऊं, वो खाना तैयार करूं जो मेरी रूह के लिए अच्छा हो, क्योंकि जो खाना बनाना है वो तो डिफ़ॉल्ट है, यानी वो तो करना ही है, उसके बारे में सोचने की क्या ज़रूरत है। हम अपना कितना वक्त ज़ाया कर देते हैं खाना बनाने की सिर्फ विचार के अंदर। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि या मौला आज मैं अपनी रूह के लिए क्या खाना बनाऊंगा या बनाऊंगी। फिर आप जो खाना बनाएंगे अपने जिस्म के लिए, उसके लिए भी आपके अंदर सवाब और फ़ायदा ही फ़ायदा है। दूसरा, पैसे बनाऊंगा, आज मैं जॉब करूंगा, पैसे बनाऊंगा, मैं पैसे वाला बन जाऊंगा। क्या आप ऐसा सोच सकते हैं? या मौला मैं अपनी रूह के लिए क्या आज फ़ायदा बनाने वाला हूँ, क्या पैसे कमाने वाला हूँ। मैं एक जो काम करूँगा वो ईमानदारी से करूँगा। मैं अपनी नज़रों को पाक रखूँगा, मैं अपनी ज़बान को पाक रखूँगा, मैं अपने कान को पाक रखूँगा। ये खाली अभी तो सुबह हुई है, अभी तो हम अपने बिस्तर से नीचे भी नहीं उतरे हैं, और हमारे पास मौका था कि हम कोई सवाब का काम करें, लेकिन हमने नहीं किया। क्या यह बात दुरुस्त है? हम तमाम इस बात के अंदर आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं। हम ईमानदारी की बात है कि हम ये सब करते हैं, लेकिन आज हमने सीखा कल क्या करेंगे, वो नया दिन है, नई सुबह है। फिर हम आए रास्ते की मिसाल लें, हम मार्केट की मिसाल लेते हैं। हम कि क्या मार्केट में जाते वक्त हम कोई गुनाह करते हैं, या काम पे जाते जाते कोई गुनाह करते हैं? देखिए किस तरह से करते हैं। हम स्कूटर के ऊपर हैं, हम गाड़ी में हैं, हम जिस तरह पैदल हैं, कोई आदमी हमारे आगे आ गया, कोई खड्डा आ गया, हमने किसी को गाली दे दी, किसी के लिए बुरा सोचा कि ये लोग जो है किस तरह से चलते हैं, बस हमने उसको बुरा भला कह दिया। या कोई गाड़ी हमारे आगे से कट के चले गई, हमने बुरा भला कह दिया। लेकिन इसका एक और तरीका भी है। क्या हम ये कह सकते हैं कि ये गाड़ी जो मुझे अभी कट करके आगे निकल गई है, बेचारा शायद बहुत जल्दी में होगा, या मौला तो उसको अपने अमान में रखना। यहाँ ये खड्डा आ गया तो या मौला तू सबको बचा के रखना कि कोई गरीब इसके अंदर गिर ना जाए,
آپ نے تمام کے لیے دعا کر دی. آپ نے دیکھا یہ دو طریقے ہیں انسان کے پاس، اچھے اعمال کرنے کا اور برے اعمال کرنے کا. برا اعمال آپ کرتے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے تو آج کوئی گناہ ہی نہیں کیا. صبح سے شام تک ہم اتنے گناہ کرتے ہیں سوچے بغیر کہ آپ یعنی کہ اس کو کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں. ہم کو یاد بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کیا گناہ کیے. پتہ ہے کیوں؟ کہ ہم اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. ایک اور مثال جو میں نے کراچی کے اندر ایک مرتبہ دی تھی، نیوین صاحبہ کے گھر پہ کلاس ہو رہی تھی، اور یہ مثال بہت ہی ہارش ہے، بہت ہی یعنی کہ سخت ہے. چونکہ ناچیز کو آپ لوگوں نے اجازت دی ہے کہ میں آپ کو بات کو جتنی بھی کڑوی دوا ہو وہ دے کر سکھاؤں، اس لیے میں یہ مثال دے رہا ہوں دوبارہ سے. آج آپ میں سے سب اپنے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ کیا دعا پڑھنا ثواب ہے کہ گناہ ہے؟ آپ کہیں گے یار عزیز بھائی آپ کیسی بات کرتے ہیں، دعا پڑھنا ثواب ثواب اور ثواب ہی ہے. اگر میں آپ کو ثابت کر دوں کہ آپ میں سے کچھ لوگ دعا پڑھ کے گناہ کر رہے ہیں تو آپ کہیں گے کہ یا اللہ کہیں میں تو نہیں ہوں جو یہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں. دیکھیں مولا کا فرمان ہے، میں کچھ نہیں کہتا ہوں، جو مولا نے فرمایا وہی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مولا نے فرمایا، اور یہ دعا کی کتاب کے پہلے پیج پر فرمان لکھا ہوا ہے، آپ کی دعا کی کتاب کے پہلے پیج پر فرمان ہے یہ. اگر آپ دعا کے معنی نہیں جانتے ہیں تو دعا نہ پڑھیں. آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو دعا کے معنی کو نہیں سمجھتے ہیں. پھر اگر ہم دعا پڑھتے ہیں تو یہ فرمان برداری ہوئی یا گناہ ہوا؟ دیکھا آپ نے، ہمارے سامنے ہی ایسی مثالیں ہیں جو ہم روزانہ سالوں سال سے کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ فرمان ہم نے سب نے پڑھا ہے، سب نے سنا ہے، لیکن دعا کے معنی جاننے کی کب کوشش کی ہم نے؟ کبھی بھی نہیں کوشش کی ہم نے. تو پھر ہم دعا پڑھ کے ثواب کر رہے ہیں کہ گناہ کر رہے ہیں؟ دعا پڑھنا فرمان برداری ہو گیا کہ گناہ ہو گیا؟ اس طرح سے ایک مومن اپنے نفس کے اوپر ہاتھ رکھ کے سوچتا ہے کہ کہیں میں انجانے میں، یاد رکھیے کہ انجانے میں ہے، نہ سمجھی کی وجہ سے، فرمان نہ سمجھنے کی وجہ سے. یہاں پر جو آخری لائن کے اوپر لکھا ہوا ہے جہاں پر بھی فرماتے ہیں کہ اس سے بھی اوپر جاؤں گا. اب یہ اوپر کیا ہے؟ اوپر کیا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے درجات کو بڑھاؤں گا. میں صرف ایک مومن نہیں، میں ایک مستجب بنوں گا. میں ایک مستجب نہیں، میں ایک معزون بنوں گا. میں معزون نہیں، میں داعی بنوں گا. میں داعی نہیں، میں پیر بنوں گا. میں پیر نہیں، میں امام میں فنا ہوں گا. اس طرح سے ایک مومن سوچتا ہے. اگر کسی کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ سیڑھیاں ہیں، وہ سیڑھیوں کو جانتا ہی نہیں ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ میں امام میں فنا ہو جاؤں گا، بس وہ جمپ مارتا ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ یہ جمپ کبھی بھی پورا نہیں ہوتا ہے اور ہماری زندگی ختم ہو جاتی ہے. لیکن جو سمجھدار آدمی ہے وہ سیڑھی کو ڈھونڈتا ہے اور سیڑھی کے اوپر قدم بہ قدم قدم بہ قدم، کیونکہ وہ آسان ہے سیڑھی پہ چڑھنا. آپ سیڑھیوں کو ڈھونڈیں اور قدم بہ قدم اوپر چڑھیں. جی کا مطلب یہ ہے کہ مومن بننے کے لیے ہمیں بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے اور ایک ایک قدم پر چلنے سے پہلے سوچنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. جی آپ نے یہ بات بہت ہی 100% بات کی کہ ہر قدم پر چلنے سے پہلے سوچنا ہے کہ کیا یہ میرے مولا کو پسند ہے، کیا یہ فرمان کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. سبحان اللہ، یہ اچھا طریقہ ہے علم سیکھنے کا، قدم بہ قدم سوچ کر. بہت نوازش نیوین صاحبہ. تھینک یو. اور کوئی ساتھی، ہماری کوئی بہن، میری مائیں، جو بھی لائن پر موجود ہے؟
اگر نہیں ہے سوال تو بس پھر ہم یہاں پر روکتے ہیں. جی کوئی کچھ کہہ رہا ہے؟ انیلا گو اہیڈ. جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ بعض اوقات ہم لوگ سنتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا جھوٹ ہے جس میں کوئی بھلائی ہے کسی کے لیے تو وہ آپ جھوٹ بول سکتے ہو. یعنی اگر کوئی اچھے کام کے لیے ہے تو اس میں آپ جھوٹ بول سکتے ہیں. ایسے کئی مثالیں کہ کسی کی بھلائی کے لیے آپ جھوٹ بول سکتے ہو. تو کیا یہ صحیح ہے؟ کیونکہ یہ تو امام کے نزدیک اگر ہم امام کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں یا ان کے فرمان پر تو یہ تو پھر غلط ہو جائے گا. تو کیا یہ کرنا چاہیے ہمیں؟ بہت اچھا سوال. آپ کے سوال کے جواب دو ہیں، دو جواب. ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. یہ حدیث ہم سب نے سنی ہوئی ہے. ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. چونکہ آپ کی نیت کسی کی بھلائی کی تھی تو پھر یہ عمل درست ہو گیا. یعنی کہ مثال دیکھیں کہ آپ کے گھر کے اندر یا آپ کی دکان کے اندر یا راستے کے اندر کوئی ڈاکو آ جاتا ہے، کوئی قاتل آ جاتا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ آپ کا بچہ کدھر ہے، مجھے دے دو. آپ آف کورس جھوٹ بولیں گے اور اپنے بچے کو چھپائیں گے. کبھی بھی آپ سچ بول کے اپنے بچے کو اس کے حوالے نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کا مقصد، آپ کا ارادہ، آپ کی نیت اپنے بچے کو سیف کرنا تھا، اس کی سیفٹی تھی، اس کی بھلائی تھی. یہ پہلے آپ کے سوال کا پہلا جواب. دوسرا جواب، اگر کوئی انسان جھوٹ ہیبٹ کے ساتھ کرتا ہے، چونکہ اس کی جھوٹ بولنے کی عادت ہے، تو وہ جھوٹ پر جھوٹ اور جھوٹ پر جھوٹ بولتا ہے. ایک مولا کا فرمان ہے کہ ایک انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کو 16 اور جھوٹ بولنے پڑتے ہیں اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے، اس جھوٹ پر پردہ ڈالنے کے لیے اس کو 16 اور جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. اب یہ اس کی عادت ہو گئی. تو یہ آپ کی جو بات تھی اس کے اندر دو ممکنات ہیں، دو پاسبلٹیز ہیں کہ یہ جھوٹ اچھی نیت سے تھا کہ یہ جھوٹ عادت کے ساتھ تھا. یہ آپ کے سوال کے دو جواب. جی تھینک یو. جی. اور کوئی میری بہن؟ ہمارے پاس بہت سارے لوگ ہیں. جی جی. میرا سوال یہ ہے کہ سلطان محمد شاہ ہمیشہ فرماتے تھے کہ صبح اٹھ کے پہلے سجدے میں جاؤ اور دعا کرو کہ مولا مجھے اصل میں واصل کر. تو ہم لوگ کی یوزلی عادت ہوتی ہے ہمیشہ. تو مجھے بتاؤ کہ ایک ایک چیز جو وہ کاؤنٹ ہوتی ہے. آئی نو کہ ہمارا ہم لوگ کو ناٹ تپاسنا، اچھی نیت رکھنا، برائی نہیں کرنا، یہ جو ہے، لیکن اس کو اور تفصیل سے اس پر بتاؤ کہ ہم لوگ اور کیا کرے کہ اصل میں واصل ہو گئے. ہمارا کیونکہ آخر گول یہی ہے کہ کچھ بھی کرے ہم کو اصل میں واصل اسی جنم میں ہونا ہے. جی. چونکہ سب سے پہلے ہم کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اصل ہے کیا. اگر میں آپ کو پوچھوں کہ بھئی اصل میں واصل ہونا ہے تو اصل کیا ہے کہ جس میں آپ واصل ہونا چاہتے ہیں، اگر یہی بات ہم کو نہیں پتا ہے تو پھر ہم اصل میں واصل کیسا ہو گئے. اس کی مثال میں ہمیشہ دیتا ہوں. اگر ہم کراچی میں ہیں تو اس کی مثال یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص جو بغیچے میں رہتا ہے، گارڈن میں رہتا ہے، کہتا ہے مجھے کھاردر جانا ہے. اب وہ سگنل لائٹ پہ پہنچتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے الٹے ہاتھ پہ کھاردر ہے کہ سیدھے ہاتھ پر ہے. اگر وہ سیدھے ہاتھ پہ چلے جاتا ہے تو وہ ٹینٹی پہنچ سکتا ہے، امین آباد پہنچ سکتا ہے، کھاردر نہیں پہنچ سکتا ہے وہ. تو سب سے پہلے اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کھاردر ہے کہاں. یہ اس کی مثال ہے. اصل ہے کیا کہ جس میں آپ کو واصل ہونا ہے. یہ پہلا سوال یہاں پر آنا چاہیے. علم اور عقل سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اصل ہے کیا. علم کے بغیر اگر ہم فرمان کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، ہم اپنی دعا کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، ہم اپنی کریا کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، تو علم کے بغیر ہم اصل کو کیسا سمجھیں گے. اور جب اصل میں نہیں سمجھیں گے تو آپ جتنی بھی یہ دعا کر لیں
کیا فرق ہے, کیا فائدہ ہے؟ آپ نے ایک گنان سنا ہوگا, علی علی تو سبھی کرے, علی کو کوئی نہ پائے. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہ زبان سے علی 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 بولتا ہے, وہ علی کو جانتا نہیں ہے, سمجھتا نہیں ہے کہ علی کیا ہے اور کون ہے اور کہاں ہے. کیا ہے, کون ہے اور کہاں ہے. اصل کیا ہے, کون ہے اور کہاں ہے, پہلے اس کو جانے تو پھر یہ دعا کوئی معنی رکھیں گی. ورنہ ہماری مثال تو طوطے اور بندر کی سی ہو گئی. کسی نے ہم کو بولا کہ یہ کرو, ہم کرتے ہیں, چاہے وہ امام نے ہی فرمایا کہ یہ دعا کرو, ہم نے سوچے بغیر کی تو کیا فائدہ. آپ کا دوسرا سوال یہ تھا کہ ہم کیسے کریں, اس کا جواب آلریڈی میں دے چکا ہوں. اپنے اعمال پر نظر رکھیں, اپنے اعمال پر, چھوٹے چھوٹے اعمال پر. ریممبر کہ بڑے بڑے جو گناہ ہوتے ہیں نا, ہم اس سے اکثر بچ جاتے ہیں کیونکہ ہم کو وہ نظر آتے ہیں. وہ گناہ جو ہم کو نظر نہیں آتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا کام ہے اور کرتے ہیں. جی تو اصل وہی ہے, یا اللہ کا نور ہے جو اللہ ہے, لا ہے, اسی میں تو وہی تو مغز ہے, وہی تو, وہاں تو ہماری ڈیسٹینی ہے, ہم کو وہیں تو پہنچنا ہے. چلو ٹھیک ہے, چلو میں نے آپ کی بات مان لیا. چلو اب مولا میں فنا ہو گیا, آج پھر کیا؟ تو آگے بتاؤ نا. اس کا مطلب ہے کہ ہم نہیں سمجھے نا اس بات کو. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں, اور اکثر لوگ کہتے ہیں, میں تو کوشش کرتا ہوں کہ میں امام میں فنا ہو جاؤں, میں اصل میں واصل ہو جاؤں. ارے بھائی پھر کیا؟ یعنی کہ ابھی تک ہم نے اصل میں واصل کو سمجھا ہی نہیں ہے نا, اس لیے ہم ایسی باتیں کرتے ہیں. ایک بچہ جو ہوتا ہے نا, ایک بچہ, میں بار بار بچے کی مثال دیتا ہوں کیونکہ ہمارے لیے آسان ہے یہ بات تو سوچنا. وہ کہتا ہے میں بڑا ہوں گا, میں ڈاکٹر بن جاؤں گا, میں بڑا ہوتا ہوں, میں انجینئر بن جاؤں گا, میں بڑا ہوں گا, میں پیسے والا بن جاؤں گا. اس بچے سے اگر آپ پوچھیں کہ ڈاکٹر بن جانے کے بعد کیا, تو اس کو نہیں پتا ہوگا, نہیں پتا ہوگا اس کو, کیونکہ یہ نادانی کی بات ہے کہ میں فلاں فلاں چیز کر لوں, اس کے بعد کیا. اگر وہ نہیں پتا ہے تو اس کا مطلب کہ یہ بات کرنا ہی نادانی ہے. اب اصل میں واصل ہونا کو سمجھانا کہ اصل میں واصل کیا ہے. ایمان کے نور میں واصل ہونا, جس طرح سے ناچیز نے کہا, ہم غریب اور فقیر اور مٹی کے برابر, ہم کیسے نور کے اندر ایک ہو سکتے ہیں؟ انلیس کہ ہم درجہ بہ درجہ, سیڑھی بائی سیڑھی اپنے آپ کو ٹرانسفارم کریں, اور اس کے بعد نور کی چنگاری بن کر نور کی آگ کے اندر ایک ہو. ابھی یہاں پر ہم ختم نہیں ہوئے ہیں. نور کے اندر اصل میں واصل ہونے کے بعد بھی بہت ساری جرنی. آپ کو شاید حیرت ہوگی کہ امام کے اندر ایک ہو جانے کے بعد بھی ایک سفر ہے, اس کو سیر فی اللہ کہتے ہیں. آپ لکھ لیں, سیر فی اللہ, انگلش کے اندر واک ود ان اللہ. پھر یہ بھی آخری منزل نہیں ہے, اس کے بعد ہے بقا بی اللہ, لیونگ فار ایور ود ان گاڈ. آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر بھی جرنی ہے, اس کے اندر بھی ترقی ہے اور آگے چلنا ہوتا ہے. لیکن سب سے پہلے ہم کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اصل کیا ہے, اور اصل میں پہنچنے کے لیے ہم کو کون کون سے سیڑھیوں کے اوپر چڑھنا ہوگا. میرا مشورہ, ایک ناچیز, غریب اور فقیر کا مشورہ یہ ہے کہ پہلے ہم سیڑھیوں کو سیکھیں, سیڑھیوں کو سمجھیں, اور سیڑھیوں پر چلتے چلتے پھر ہم اپنی زبان پر لائیں کہ مجھے فنا ہونا ہے. نادانی کے ساتھ نہیں, علم کے ساتھ. علم کے ساتھ ہم کہیں کہ مجھے فنا ہونا ہے, تو فنا ہونے کے لیے پہلے کیا کرنا ہوگا؟ اگر ہم کو پہلی منزل پر جانا ہے تو ہم کو سیڑھیاں چڑھنی ہوگی.
تو یہ تو پہلی منزل ہے، سیڑھیاں کہاں ہیں؟ سیڑھیوں کو جانے بغیر اگر کوئی انسان زمین پہ بیٹھ جائے کہ مجھے پہلی منزل پر جانا ہے تو وہ نہیں پہنچے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ سیڑھیاں کدھر ہے۔ علم اور علم کے اندر آپ کو تمام سوالات کا جواب ہے، علم کے اندر۔ جی لیکن ایک مستجیب کے موقع جو درجے پہ ہیں وہ امید تو کر سکتا ہے نا، آخری منزل کی امید تو بالکل لگا سکتا ہے، کیونکہ مولا نے خود ہی بولا ہے ڈسپونڈنس از اے سن۔ تو ہم کیوں مایوسی کی بات نہیں کریں؟ نہیں، مایوسی کی مولا بات نہیں ہے کر رہے ہیں وہ میری بہن، مایوسی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں علم کی بات کر رہا ہوں۔ مایوسی کبھی ہوتی ہے کہ میں پہلی سیڑھی پر ہی نہیں ہوں تو میں مولا تک کب پہنچوں گا، یہ مایوسی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ علم سے پہلے سیکھو کہ اصل کیا ہے، پھر اصل کی سیڑھی کو ڈھونڈو اور پھر اس سیڑھی پر چڑھو۔ جو مولا نے یہاں پر فرمایا نا کہ میں آپ میں ہمت نہیں دیکھتا ہوں، دیکھا آپ نے کہ امید تو سب کرتے ہیں، ہمت کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ وہ بچے نے بھی یہ امید کی تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں گا، کیا سب بچے ڈاکٹر بن جاتے ہیں؟ وہ بنتا ہے جو ہمت رکھتا ہے۔ ہر انسان کہتا ہے کہ میں مولا میں فنا ہوں گا، پتہ ہے کیوں نہیں فنا ہوتا ہے؟ اس میں ہمت نہیں ہے۔ اور جو انسان ہمت رکھتا ہے وہ راستہ ڈھونڈتا ہے، وہ سیڑھیوں کو ڈھونڈتا ہے، اور وہ عقل مندی سے، علم سے جو کی ہے وہ علم ہے، وہ علم سے سیڑھیوں کے اوپر قدم با قدم با قدم آگے چلتا ہے۔ اس لیے مولانا نے فرمایا کہ آپ صراط المستقیم پر ہے۔ دیکھا آپ کو راستے کا تصور دیا ہے اور راستے پر چلنا ہوتا ہے۔ اگر آپ راستے پہ چلیں گے نہیں، سیڑھیوں کے اوپر چڑھیں گے نہیں تو پھر اوپر کیسے پہنچیں گے؟ خالی اوپر کی امید کرنا، یہ کیا بات ہوئی کہ میں نے اوپر کی امید کر لی؟ نہیں، اوپر کی امید، پھر ہمت، پھر عمل، اور یہ تینوں چیزیں جو ہے وہ علم سے آتی ہے۔ تینوں چیزوں کے اندر علم کی ضرورت پڑتی ہے۔ دیکھا آپ نے؟ جی واقعی ماں محنت بہت ہے، محنت ضروری ہے، جی محنت علم اور صحیح ٹرو معنوں میں علم کی ضرورت ہے ہم کو۔ امید کرنے کے لیے بھی Thank you علم، so much. ہمت کرنے کے لیے بھی علم، اور چلنے کے لیے بھی علم۔ جی فالو کرنے کے لیے اس پر عمل کرنا ہی مین سب سے بڑی ضرورت ہے۔ عمل لوگ کرنا اتنا سمجھ کر۔ جماعت کھانے آج کل لوگ ایک ہی بات، جماعت کھانا نہیں ہے، جماعت کھانا نہیں ہے، جماعت کھانا نہیں ہے۔ لیکن وہ اگر یہی چیز اگر ہم اپنے دل میں عالم شخصی میں جا کے دیکھیں، وہی ہمارا تصور جو الگ بیت الخیال ہے، جو ہم خود انڈیپینڈنٹ جو ہم لوگ کرتے ہیں عبادت بندی، یہ تھوڑا فرسٹریٹڈ ہو گیا ہے جماعت کھانے کے بغیر۔ چلیں کوئی اور علم کی بات، کوئی اور سوال؟ بہت سارے لوگ لائن پر ہیں، مجھے امید ہے کہ کچھ نہ کچھ، کوئی نہ کوئی کچھ کہیں گا، خالی 3-4 جانے جو ہم بول رہے ہیں۔ سکینہ بھی ہے، نیلوفر بھی ہے، رشیدہ صاحبہ بھی ہے۔ جی ہاں اجیت بھائی، وہ تھوڑا اور سمجھاؤ نے کہ اوپر جانے سے پناہ اللہ ہونے اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ذرا آپ نے بولا نا، وہ تھوڑا اور سمجھاؤ نے۔ ہاں سمجھا تو سکتا ہوں میری بہن، لیکن میری خواہش یہ ہے اور میں یہ چاہتا ہوں ہماری اس کلاس سے کہ دیکھیں، میں آپ کو باطن کی تمام باتیں بتا دوں، لیکن اس سے کیا فائدہ؟ پہلے ہمیں سیڑھی بہ سیڑھی
पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, पांचवी क्लास, क्योंकि हमारी जो ये आदत हो गई है कि हम हमेशा जंप मारते हैं ऊपर की तरफ। तो अगर हम पहले ये सोचे कि मेरा पहला एक्शन क्या होना चाहिए, और पहला एक्शन क्या होना चाहिए कि क्या मैंने सीढ़ी को ढूंढ लिया है ऊपर चढ़ने के लिए। आप जो मुझे पूछ रहे हैं वो मैं आपको बता भी दूं, चलो, लेकिन उससे क्या फ़ायदा होगा जब हम फनाफी इमाम हो गए? ये तो उसके बाद की बात है। जिस तरह से मैं आपको एक मिसाल दूं, आप अपना फ़ोन म्यूट करें 1 मिनट के लिए। रशीद साहबा अपना फ़ोन म्यूट करें जी। सकीना साहबा आप भी अपना फ़ोन म्यूट करें प्लीज़, थैंक यू। देखें, एक आदमी है जो सकीना साहबा अपना फ़ोन म्यूट करें 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए मैं रशीदा साहबा को जवाब दे दूं। एक आदमी है, वो कहता है कराची के अंदर कि मुझे अमेरिका जाना है और मैं अमेरिका में ये करूँगा। अगर वो कभी भी ये नहीं सोचता कि मैं अमेरिका कैसे पहुँचूँगा, उसको सबसे पहले क्या सोचना चाहिए कि मुझे अमेरिका जाना है तो मुझे वीज़ा की ज़रूरत होगी, और वीज़ा लेने से पहले क्या सोचना चाहिए, मुझे पासपोर्ट की ज़रूरत होगी। पासपोर्ट बनाने से पहले क्या सोचना चाहिए, मुझे पैसों की ज़रूरत होगी। पैसों से पहले क्या सोचना चाहिए कि पैसे कहाँ से आएंगे, क्या मेरे पास सेविंग अकाउंट है कि मुझे काम करके पैसे जमा करने हैं। ये है तरीका ऊपर जाने का। देखो, आज का फरमान में ये लेसन मौला ने हमको सिखाया है कि रूमी जैसा बड़ा सूफी, बड़ा आलिम, ये कहता है कि मैं पहले पत्थर था, मैं चूटी बनूंगा। उसने नीचे से अपने आप को ऊपर लाया। आपके इस ग्रुप के अंदर कितने लोग हैं जिसने कभी भी मुस्तजीब का नाम सुना है? आप कहेंगे शायद 2-4, 15 में से 2-4 लोग हैं कि जिनको ये पता है कि मोमिन से भी ऊपर कोई दर्जा होता है। क्यों? कि हमारे पास इल्म नहीं है। हमको पहले नीचे के जो दर्जात है उसको अबूर करना है, फिर हम फनाफी इमाम होने की बात करेंगे कि क्या मतलब है फनाफी इमाम होना, असल में वासल होने का मतलब क्या है। इसके बाद हम बात करेंगे कि इसके बाद क्या, फनाफी इमाम होने के बाद क्या, किस तरह से हम इमाम के अंदर चल सकते हैं और इमाम के अंदर हमेशा की ज़िंदगी पा सकते हैं। ये तो बात के सवाल आते हैं ना मेरी बहन। मैं आपकी रूह से, आपकी जान से कुर्बान कि आपने इतने दूर की बात पूछी है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मेरी दरख्वास्त ये होगी कि पहले हम नीचे का इल्म मजबूती से सीख जाएं ताकि हम सीढ़ियों के ऊपर चढ़ सकें। जी सकीना, अभी आपकी बारी है। हाँ, यहाँ है कि हम लोगों को बहुत ज्यादा इल्म की जरूरत है, बहुत स्लो है हमारा, तो ये मेहनत ज्यादा इल्म में हमको जरूरत है। यही मेरे को ज्यादा यही समझ में आया कि इतनी सीढ़ियां चढ़ना है। मैं बोलूं मैं पहली सीढ़ी या फर्स्ट फ्लोर से मैं सीधा 7th फ्लोर में जंप मारूं तो नहीं हो सकता है। तो बहुत ज्यादा इल्म में बैठने की जरूरत है और बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि फरमान में है मेहनत करके इल्म सीखो और हिम्मत रखो। ये 2 चीज हमारे पास होगी तो हम लोग तो अभी बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आपकी दुआएं और आप लोगों की मेहनत से सब कुछ हो सकता है। जी, खाली फरमान पढ़ लेना, खाली गिनान पढ़ लेना, खाली दुआ पढ़ लेना, ये अमाल तो है अच्छे, लेकिन इस अमाल से हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आगे कभी बढ़ेंगे जब हमने फरमान को पढ़कर समझकर उस पर अमल किया, जब हमने गिनान को सुनकर समझकर उस पर अमल किया, जब हमने दुआ को उसके मानी के साथ पढ़कर समझकर उस पर अमल किया। तो आपने देखा ना कि ये हर चीज़ दर्जात के अंदर है, स्टेप्स बाय स्टेप्स है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया है ये बात को। बहुत अच्छा। मेरे ख्याल में बहुत आज ओवर टाइम में हमारा वक्त चले गया है,
تو یہاں روکے اگر آپ کی اجازت ہو تو. دل تو نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو بولے کہ آپ رک جاؤ. ہم لوگ تو اور بھی سننا چاہ رہے ہیں کیونکہ اتنے ویک اسٹوڈنٹ ہے اور اتنا ڈک ڈک چلیں گے تو کب باہر آئے گا. ہاں ایسے لوگوں کے لیے تو زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے. ہاں، لیکن مجھے بتایا کہ آپ لوگوں کا وقت بہت قیمتی ہے تو میں زیادہ آپ کا وقت لینا نہیں چاہتا ہوں، ورنہ ناچیز کے پاس تو وقت ہی وقت ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ بھی تو ذکر ہی ہے نا. ابھی تو آپ نے بتایا جی کہ جو ہم لوگ بات کر رہے ہیں یہ وہ بھی علمی ذکر ہی عبادت میں ہے. جی بالکل علمی عبادت ہے ہاں یہ. یہ بھی عبادت ہے. تو جو ہم لوگ سانس کی جگہ تو آپ اس کیا سے سیکھنا نعت پسند بھی کریں پڑھ گے؟ لیں. چلے آپ مجھے بتا دیں آپ کیا سیکھنا پسند کریں گے. ہم ہم لوگ ابھی اس کے ساتھ ہی کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں کہ اور تھوڑا اوپر جاوے. اس سے فٹافٹ Continue کریں. تھوڑا تیزی سے ہم لوگ تیزی سے آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں کیونکہ جی ابھی ہم لوگ کی اتنا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. وقت کم ہے، مقابلہ سخت. جی تو اس رفتار سے تھوڑا ہم لوگ آگے بڑھیں. جی ٹھیک ہے، چلو میں نے آپ کی بات کو مان لیا اور ایکسیپٹ کر لیا. تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم اسی فرمان کو آگے پڑھیں یا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو کوئی نئی بات بتاؤں؟ ہاں نئی بات بتاؤ تو بہت اچھا ہے. چلو ٹھیک ہے، ایک مرتبہ پھر مولا ہی کے نام سے ہم اس کا آغاز کر دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا مولا مہربان، ہمارے یہ ساتھی جو علم کے اندر کوشش کرنا چاہتے ہیں اور علم کے اندر بہت ہی آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو مولا تو ہمارے ساتھ رہنا اور ہماری مدد فرمانا، ہمارے ہاتھ پکڑ کر ہمیں آگے بڑھانا. شکر اللہ والحمد للہ. دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں روح کے بارے میں. روح کیا ہے؟ کیونکہ یہاں پر بار بار آ رہا ہے کہ اپنی روح کو پہچانے، اپنی روح کو پہچانے. تو روح کیا ہے؟ حقیقت میں روح ہی اصل ہے ہمارا. جو میں بار بار آپ کو ہنٹ دے رہا تھا کہ آپ جو کہتے ہیں اصل میں واصل ہونا، اصل میں واصل ہونا، تو اصل کو تو ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے. حقیقت میں امام کا نور اور امام کی حقیقت ہمارے روح کی اصل ہے. ہمارا روح ہی حقیقت میں وہ اصل ہے کہ جس کی ہم تلاش کر رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ہم تلاش اور کہیں کر رہے تھے، جبکہ یہ روح اور یہ اصل ہمارے ہی اندر تھی، ہماری ہی روح کی صورت میں تھی. اور ہماری روح ہم کو بار بار دروازے کے اوپر دستخط دے کے کہہ رہی ہے کہ میری طرف توجہ دو، میں تمہارا اصل ہوں. انسان کے دو اصل ہیں، یہ بات شاید آپ نے پہلے نہیں سنی ہوگی. انسان کے دو اصل ہیں. انسان کے جسم کا پہلا اصل اس کی روح، اور روح کا بھی ایک اصل ہے، وہ اس کی عقل ہے. تو جسم کی جان روح اور روح کی جان عقل. جسم کا اصل روح اور روح کا اصل عقل. اگر انسان کے جسم سے روح نکال لی جائے تو انسان مر جاتا ہے فوراً سے ہی. اسی طرح سے اگر روح سے ہماری عقل کو الگ کر دیں تو ہماری روح مر جاتی ہے. ہم تو زندہ ہوتے ہیں، ہمارا جسم زندہ رہتا ہے، لیکن اگر ہمارے پاس عقل نہ ہو تو ہماری روح مر جائے گی، وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکیں گی. پھر چاہے ہم جسمانی طور پر زندہ ہو یا نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ہمارا اصل ہماری روح ہے، اور ہماری روح کے اندر کچھ جوہر ہے، اور وہ جوہر جو ہے وہ کیا ہے؟ ہماری روح اومنی پریزنٹ، یعنی کہ ہر جگہ پر موجود ہے. وہ ہمارے اندر بھی ہے، وہ آپ کے اندر بھی ہے، یعنی کہ میری روح میرے اندر بھی ہے، آپ کے اندر بھی ہے. آپ کی روح
آپ کے اندر بھی ہے اور ہم تمام کے اندر بھی ہے، اور ہماری روح امام کے اندر بھی ہے، اور امام کی روح ہمارے اندر بھی ہے۔ اس کو کہتے ہیں اومنی پریزنٹ، ہر جگہ پر موجود ہونا۔ کیونکہ جسم جو ہے وہ زمانے اور وقت کے اندر قید ہے، جسم زمانہ اور وقت کے اندر قید ہے، لیکن ہماری روح لا زمان اور لا وقت کے اندر ہے، یعنی کہ زمانہ اور وقت کی قید سے باہر ہے یہ۔ کیوں؟ کہ ہماری روح اصل ہے، ہماری روح اومنی پریزنٹ ہے۔ اس کی جو مثال کہیں پر ناچیز نے دی تھی کہ ہماری روح ہر ہمیشہ خداوند تعالیٰ کے ساتھ ہوتی ہے، یہ صرف ہماری روح کا ایک نچلا حصہ، ایک سایہ ہے۔ تو ہماری روح ایک ہی وقت میں اصل میں بھی واصل ہے۔ تو ہم نے جب کہا کہ ہم اصل میں واصل ہو جائیں تو یہ بات میں کوئی سینس نہیں تھا، کیونکہ آج بھی ہم اصل میں واصل ہی ہے۔ تو ہم کو کیسا سمجھے ہم اس بات کو؟ ہم کو صرف اپنی روح کو ریئلائز کرنا ہے، اپنی روح کو پہچاننا ہے، ہماری روح کو دیکھنا ہے، ہماری روح کو سمجھنا ہے۔ تب ہم دیکھیں گے کہ یا مولا میں تو آج ہی اصل میں واصل ہوں۔ دیکھا آپ نے، علم سے ہم کو پتا چلتا ہے کہ ہم تو آج ہی اصل میں واصل ہے۔ تو یہ سوال ختم ہو گیا خود بخود کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اصل میں واصل ہو جائیں۔ ارے بھائی آپ تو پہلے سے ہی اصل میں واصل ہیں۔ تو اب سوال یہ آیا کہ اب کیا؟ جو ناچیز نے آپ کو سوال پوچھا تھا کچھ دیر پہلے کہ بھائی اصل میں واصل ہو جانے کے بعد کیا؟ اگر آج ہی آپ اصل میں واصل ہیں تو پھر دوسرا اسٹیپ یہ تھا کہ آپ کو اس اصل میں واصل ہو کر چلنا ہے۔ اس کے لیے مولا نے فرمایا کہ یہ دنیا کھیتی ہے آخرت کی۔ جب آپ اس بات کو سمجھ جاتے ہیں کہ آپ پہلے سے ہی اور ہمیشہ سے ہی اصل میں واصل ہے، تو پھر آپ کے کام، آپ کی سوچ، آپ کا طریقہ کیسا ہوگا؟ پتہ ہے کیسا ہوگا؟ جب امام ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں اس وقت ہمارے وچار، ہمارے اعمال، ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ہم کوئی برا کام کرتے ہیں؟ نہیں۔ ہم کو برا سوچتے ہیں؟ نہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ ہم کو پتہ ہے کہ میرا مولا میرے سامنے بیٹھا ہے۔ اگر آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ آپ اسی وقت امام میں ایک ہے، اور یہ میں نہیں کہتا ہوں، اپنی دعا میں جا کر دیکھ لیں، وَكُلِّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي امام مبین، ہر چیز امام مبین میں موجود ہے۔ آپ کی روح بھی تو اس میں شامل ہوگی کہ نہیں ہوگی کہ تمام چیزیں ہیں اور آپ کی روح نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے نا، ہماری روح بھی آج امام کے اصل میں واصل ہے، اس کے اندر شامل ہے۔ اگر ہماری روح امام کے اندر موجود ہے اسی وقت، تو پھر ہمارے اعمال میں ایسا ایک انقلاب آئے گا، اس بات کو سیکھ کر، سوچ کر، سمجھ کر، ہمارے علم، ہمارے اعمال، ہماری سوچ کے اندر ایک انقلاب آئے گا، کیونکہ ہمارا روح امام کے اندر ایک ہو چکا ہے اور ایک ہے اور ہمیشہ سے ایک تھا۔ تو ہمارے ایکشن دوسرے ہو گئے، ابھی ہمارے ایکشن دوسرے ہو گئے۔ کیوں؟ کہ ایک اور فرمان، چونکہ آپ کو فرمان اچھے لگتے ہیں تو اس لیے میں فرمان سے صرف مثال دیتا ہوں کہ مولانا نے فرمایا کہ جب آپ عبادت نہیں کرتے ہیں تو آپ میرے نور کے اندر کمی لاتے ہیں۔ مولا کا نور کیسا کم ہو سکتا ہے؟ نہیں، ممکن نہیں ہے، کیونکہ مولا یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کا نور بھی میرا ہی نور ہے، آپ کی روح بھی میری ہی روح ہے، آپ کا اصل بھی میرا ہی اصل ہے۔
تو جب آپ عبادت نہیں کرتے ہیں تو آپ کے اصل کو کم کرتے ہیں اور اس طرح سے میرے اصل کو کم کرتے ہیں آپ. دیکھا یہ فرمان ہم نے سب نے سینکڑوں مرتبہ پڑھا اور سنا ہے، سمجھا نہیں تھا. کیونکہ ہماری روح اور امام کی روح ایک ہے. تو جب ہم اپنی روح کو ختم کرتے ہیں، مارتے ہیں، کم کرتے ہیں، تو اس طرح سے ہم امام کی روح کے اندر کمی لاتے ہیں، نہ کہ امام کے نور میں کوئی کمی بیشی ممکن ہے، وہ اپنی جگہ پر مکمل ہے. ہمارا اصل ہمارے اندر ہے. اب ہم اگر اس بات کو سمجھتے ہیں اور چلتے ہیں، ہم کس کی گلا غیبت کریں گے؟ کسی کی بھی نہیں کریں گے. پتہ ہے کیوں؟ مولا دیکھ رہا ہے، مولا سن رہا ہے، مولا ہمارے ساتھ ہے، ہمارے سامنے ہے، ہم مولا کے اندر ہیں، آلریڈی اصل میں واصل ہے. تو یہ بات ہی ختم ہو گئی. اصل ہماری روح ہے. اب مولا کے اندر چلنے کی اور بات کریں. ایک ہم نے کہا کہ یہ یاد کر کے کہ ہم مولا کے اندر ایک ہے، اور اب ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے چلنے کا، سوچ سمجھ کر. رائٹ. اب مولا کے ایٹریبیوشن کو دیکھیں، رحمان اور رحیم. پہلے اس کو ہم کب کسی پر رحمت کرتے ہیں یا کب کسی پر رحم کھاتے ہیں؟ اگر ہمارا بس چلے تو ہم کسی پر بھی رحم نہ کریں، بس صرف ہم کریکٹ ہے اور سب انکریکٹ ہے، ہم کسی پر رحم نہیں کرتے ہیں. یہ تو انٹریبیوشن نہیں ہے. امام کس طرح سے ہم پر رحم کرتے ہیں؟ دیکھیں، وہ ہماری خامیوں پر، ہماری کمزوریوں پر پردہ ڈالتا ہے. ہماری خامیوں پر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دوسروں کی خامیوں اور کمزوریوں کو کھرچتے ہیں، اجاگر کرتے ہیں، ہم اس کو دوسرے لوگوں پر ظاہر کرتے ہیں. تو ہم نے خود نے اپنے آپ کو امام سے الگ کر دیا، کیونکہ امام ایسا نہیں کرتا ہے. تو اب ہم کس طرح چل سکتے ہیں امام کے اندر؟ اس طرح سے کہ جو امام کرتا ہے وہ ہم کریں، اور امام ہماری کمزوریوں پہ پردہ ڈالتا ہے، ہم دوسرے لوگوں کی کمزوریوں پر پردہ ڈالیں. ہم کسی کی کمزوری کے اوپر نظر نہ رکھیں کہ وہ کیسا ہے، وہ کیسا ہے، وہ کیسا ہے. نہیں، ہم کیسے ہیں، ہم اپنی کمزوریوں کے اوپر نظر رکھیں کہ کہیں ہم تو کمزور نہیں ہیں، کہ ہماری کمزوری امام کو تو کمزور نہیں کر رہی ہے. ایک کمزور بچہ اپنے ماں باپ کو کمزور کر دیتا ہے، ایک ہمت والا بچہ اپنے ماں باپ کو مضبوط کر دیتا ہے. ایک ہمت والا مومن امام کو مضبوط کرتا ہے، ایک کمزور مومن امام کو کمزور بناتا ہے. تو امام کے جو ایٹریبیوشنس ہیں، پھر سخاوت. امام کی سخاوت دیکھیں کہ وہ کتنی سخاوت کرتے ہیں، کتنا دور اندیشی سے سخاوت کرتے ہیں. یعنی کہ امام کے نقش قدم پہ چلنا یا امام کے ساتھ چلنا. دیکھا آپ نے دو باتیں، امام کے نقش قدم پہ چلنا اور امام کے ساتھ چلنا. جب آپ کے پاس حقیقی علم ہوتا ہے تو آپ امام کے ساتھ چلتے ہیں، امام کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. یعنی کہ جو امام کرتا ہے وہ آپ کرتے ہیں. آپ کا ہر فعل امام کا فعل ہوتا ہے اور امام کا ہر فعل آپ کا فعل ہوتا ہے. اس طرح سے ہمیں امام کے اوپر نظر رکھنی ہے کہ امام کیا کرتا ہے، کس طرح سے وہ رحمت کرتا ہے، کس طرح سے وہ سخاوت کرتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ امام نے اپنے آپ کو کس طرح سے دنیا کے سامنے امین اور صادق بنا کے رکھا ہے. کیا ہم نے اپنے آپ کو امین اور صادق بنایا؟ یعنی کہ ہمیشہ سچائی اور سیدھا راستہ اختیار کیا کہ کبھی کبھار ہم ادھر ادھر ہو جاتے ہیں.
نہیں، اگر ہم امام کے اصل میں واصل ہیں اور اس بات کو سمجھتے ہیں تو پھر ہمیں امین اور صادق بننا ہوگا. یہ ہے امام کے ساتھ چلنا، امام کے ساتھ واک کرنا، سیر فی اللہ. اگر ہم نہ چلیں امام کے اندر تو پھر وہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہماری فری ول ہے کہ ہم امام سے دور ہو جاتے ہیں خود ہی اپنے اعمال سے. اب آخری مرحلہ تھا بقا بھی اللہ، امام میں ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جانا. یہ بات بہت اوپر کی ہے، وہ بہت اعلیٰ ہے. امام کے اندر ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جانا کیا مطلب؟ اگر امام کبھی نہیں مرتا ہے دنیا کے اندر، امام ہر ہمیشہ دنیا میں موجود ہوتا ہے، کبھی بھی نہیں مرتا ہے. اگر ہم اتنی ترقی کرتے ہیں کہ ہم بقا بھی اللہ، امام کے اندر ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتے ہیں، تو ہم بھی کبھی بھی نہیں مریں گے، ہم کبھی بھی نہیں مریں گے. آپ کہیں گے یہ کیسا ممکن ہوا کہ ہم کبھی بھی نہ مریں؟ ہم جسم کے ساتھ تو مر جائیں گے، امام بھی جسم کے ساتھ رخصتی اختیار کرتے ہیں. ہم اپنی روح اور اپنی عقل جو ہمارا اصل ہے اس کے ساتھ کبھی بھی نہیں مریں گے. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ ہم امام کے اندر بقا پا لی ہے، ہم نے امام کے اندر ایک ہو چکے ہیں، اس کے اندر سفر بھی کر لیا، اب ہم امام کے ساتھ ایک ہو گئے. تو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ سوچیں خالی ایک منٹ کے لیے کہ ہم امام کے ساتھ بقا پا چکے ہیں، جس طرح سے امام نہیں مریں گا ہم بھی نہیں مریں گے. اب ہم کیا ہے؟ آپ خود ہی سوچیں، مجھے اپنی زبان سے کہتے ہوئے مشکل ہو رہی ہے. ہم کیا ہو گئے کہ ہم کبھی بھی نہیں مریں گے جس طرح سے امام کبھی بھی نہیں مرتا ہے. ہم وہ درجہ پر ہو گئے. جس طرح منصور نے کہا میں انا الحق ہوں. جی، تو ہم کون سے درجے پر ہو گئے کہ ہم کبھی بھی نہیں مریں گے؟ یہ بات اپنے آپ کو پوچھنی ہے. کیونکہ آج ہمارے لیے یہ بات سوچنا ہی مشکل ہے کہ ہم کبھی بھی نہیں مریں گے. جی، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں نسیمہ صاحبہ؟ نہیں، مجھے پلیز یہ تھوڑا سا بتا دیں. ایک تو ہے صرف اللہ، بقا بھی اللہ، اور ایک تیسرا آپ نے بولا کہ جی، یہ تھا فنا فی اللہ، سیر فی اللہ، ہاں اور بقا بھی اللہ. ہاں پہلے اپنی روح کو امام کے اندر موجود پانا، یعنی کہ اپنے اصل کو جان لینا، اپنے روح کو پہچان ہاں لینا ہی فنا فی اللہ ہے، اپنے اصل میں واصل ہو جانا. کیونکہ ہم سب کہتے تو ہیں ہم اصل میں واصل ہونا چاہتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ اصل میں واصل کیا ہے. اپنی روح کو پہچاننا ہی اصل میں واصل ہونا ہے. پھر سیر فی اللہ، امام کے اندر واک کرنا یا امام کے ساتھ چلنا. کیا مطلب امام کے ساتھ چلنا؟ جو امام کرتے ہیں وہ ہم کو کرنا ہے، یہ ہوا سیر فی اللہ. پھر ہے بقا بھی اللہ، امام کی حقیقت میں ایک ہو جانا. تو اصل میں واصل ہونا بڑی بات نہیں تھی، بقا بھی اللہ، بقا بھی امام ہونا بڑی بات تھی. کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد ہم کبھی بھی نہیں مریں گے، کبھی بھی نہیں مریں گے. جس طرح سے امام کبھی بھی نہیں مرتا ہے، امام ہمیشہ دنیا میں موجود رہتا ہے، ہم بھی امام کے ساتھ ہمیشہ دنیا میں موجود ہو گئے. تو میرا سوال یہ تھا کہ ہماری پوزیشن اور ہمارا درجہ کیا ہوگا کہ ہم کبھی بھی نہ مریں. جی سبحان اللہ، بہت 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 اچھا ساتھ میں ہے. شکر شکر شکر. جی، تو ہمارے پاس ابھی 15-20 میں سے صرف 12 لوگ بچ گئے ہیں.
شاید کچھ لوگ جا چکے ہیں، تو ہم یہیں پر روکتے ہیں اس کو تاکہ تمام ساتھی نیکسٹ ویک بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ اوکے ٹھیک ہے، مولا آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے اور ترقی دے، آمین۔ ہماری سب کی دعائیں۔ بہت نوازش، یا علی مدد۔ بہت بہت شکریہ، میں تو ابھی نہیں ہوں، یا علی لیکن مدد۔ بہت مجھے فائدہ ہوا، تھینک